बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो बड़ा मौजू है वो नजम सेठी को हुकूमत की तरफ से तशद्दुद की धमकी है, उसका जिक्र करना है। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, नाकाबिल समाअत करार दे दी है, जो तहरीक इंसाफ ने दाखिल कराई थी कि मरीम नवाज साहबा और दूसरे मुस्लिम लीग लीडरों के ऊपर केस चलाया जाए तौहीन अदालत का, क्योंकि उन्होंने साकिब निसार पर तनकीद की है। अदालत ने यह करार दिया कि साबक जज पर तनकीद तौहीन अदालत नहीं। ये तो खैर एक असूली बात थी, वो नहीं बनती तौहीन अदालत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही फैसला करना था। लेकिन अदालत ने दो रिमार्क्स और भी दिए हैं जो काबिल ज़िक्र है, ख़ास तौर पर मौजूदा सियासी कल्चर और जो पाकिस्तान में चला आ रहा है उसके हवाले से। एक तो अदालत ने करार दिया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई सिर्फ उसी सूरत की जा सकती है जब इससे अवामी मफाद जुड़ा हुआ हो, अवामी मफाद का कोई फ़ायदा होता हो। तो ये एक गाइड किस्म का असूल दे दिया उन्होंने, रहनुमा असूल जिसे कहते हैं, कि ये जो प्रैक्टिस है कि अदालत पर ज़रा सी तनकीद की जाए तो वो 6 महीने कैद की जो सज़ा है वो सामने आ जाती है। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा रहनुमा असूल है अदलिया के लिए कि तौहीन अदालत का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि इज़्ज़त ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। और आपने ऐसे जज देखे होंगे जिन्होंने कभी तौहीन अदालत का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि उनके फैसलों की वजह से उनकी ऐसी इज़्ज़त होती है कि कोई उन पर तनकीद का या उनकी तौहीन का सोच भी नहीं सकता। एक और अहम रिमार्क्स अदालत ने ये दिए कि जजेस कानून से बालातर नहीं है। और साकिब निसार के पस मंज़र में ये रिमार्क्स और भी अहम है, क्योंकि साकिब निसार के बारे में सब जानते हैं कि वो अपनी फैमिली के 27 अरकान को सरकारी खर्चे पर ले जाकर सैर कराता रहा, और उसने डैम फंड के हवाले से भी अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तो अगर किसी में ये तौफीक हो, ये हिम्मत हो, तो साकिब निसार पर इस हवाले से भी केस दायर करना चाहिए। और ये केस अगर वो दायर किया जाता है तो ये लाजमन चलेगा, ताकि लोगों को पता चले कि चीफ जस्टिस की एक मुक़द्दस और मुहतरम असामी पर ओहदे पर बैठकर, इतने बड़े मनसब पर, इतनी दयानत का तकाजा करने वाले मनसब पर बैठकर एक शख्स ने इस मनसब को जिस तरह बेतौकीर किया, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, कानून को पामाल किया। सिर्फ नवाज शरीफ की नाअहली और नवाज शरीफ को सज़ाओं वाले केस के तनाजुर में ही इस मामले को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन बहुत सारे दूसरे मामलात में भी देखना चाहिए जो साकिब निसार के हाथों हमने होते हुए देखे। और कानून को जिस तरह पामाल किया गया, उसकी एक मिसाल वो किडनी और लीवर अस्पताल के डॉक्टर सईद अख्तर के साथ होने वाला सलूक है, जिनको इस शख्स ने अपने घर बुलाकर बेइज्जत किया और तौहीन अदालत की धमकी दी, सिर्फ इस बात पर कि तुम्हारी तनख्वाह जो है वो मेरे भाई से ज़्यादा क्यों है। और इसका भाई वो है जो एक बदनाम शख्सियत है इस हवाले से कि वो लोगों को भारतीय अस्पतालों से कमीशन लेकर यहाँ से मरीज़ों को भारत भिजवाता था, और इस अस्पताल से उसकी ये जो प्रैक्टिस थी वो ख़तरे में पड़ गई थी। चुनाचे उसने ये साकिब निसार ने अपने भाई की इस धंधे को बचाने के लिए अरबों रुपए का वो अस्पताल तबाह करवा दिया, और पाकिस्तान के हज़ारों मरीज़ जो थे जिनके लिए ये अस्पताल एक उम्मीद की, वाज़ेह उम्मीद की किरण था, वो उनको मायूस कर दिया और उनको फिर बीमारियों और ख़तरात में धकेल दिया। तो इन सारे वालों से भी साकिब निसार पर मुकदमात बनने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारे सामने एक ऐसी जमात है मुस्लिम लीग नून, जो अवाम में मकबूल तरीन तो है, लेकिन इस तरह के कामों में उससे ज़्यादा निखद पार्टी हमने कोई नहीं देखी। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ जिस तरह इस पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, उससे तो ये पता चलता है कि ये पार्टी तो सियासी एजिटेशन का सोच भी नहीं सकती। लेकिन कोई ना कोई अंजमन, कोई ना कोई सियासी गिरोह या कोई रफ़ाए आमा की तंजीम इस मामले को उठाए कि इस अस्पताल को साकिब निसार ने किस बरते पर तबाह किया। कम से कम इस अस्पताल के हवाले से ही कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बात साबित हो जानी चाहिए कि जजेस हों या जर्नैल, सियासतदान हों या ब्यूरोक्रेट, अवाम हो या खवास, कानून से बालातर कोई नहीं है। नाज़रीन, दूसरा मौजू है जो नजम सेठी पर हमले की धमकी दी है इंसानी हकूक़ की वज़ीर ने, शेरी मज़ारी ने। शेरी मज़ारी इंसानी हकूक़ की वज़ीर है, लेकिन इनका इंसानी हकूक़ से या एहतराम इंसान से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। इस खातून की वज़ारत के दौर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जबरी गुमशुदगियाँ हुई हैं, सबसे ज़्यादा
ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ان میں عام سیاسی کارکن بھی شامل ہیں، خاص طور پر بلوچستان کے طالب علم بھی شامل ہیں، بہت سارے دوسرے بے گناہ شامل ہیں، اور اس کے دور میں عورتوں پر اور بچوں پر تشدد کے واقعات میں 100% سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ایسی خاتون کو انسانی حقوق کا وزیر بنانا ویسے ہی ایک شرمناک اور قابل افسوس فعل تھا، لیکن عمران خان نے کیا۔ تو شیریں مزاری نے نجم سیٹھی کے ایک پروگرام کو بہانہ بناتے ہوئے یہ کہا کہ نجم سیٹھی نے عمران خان کو دھمکی دی ہے، اور یہ جو نجم سیٹھی صاحب ہیں کیا یہ انٹچیبل ہے، یعنی ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اسے سزا دی جائے، پی ٹی اے کے کارکن نجم سیٹھی کو نشانہ عبرت بنائیں، یہ مفہوم تھا۔ اس پر صحافتی تنظیموں کو احتجاج کرنا چاہیے اس کھلی دھمکی پر، جبکہ نجم سیٹھی کے جس پروگرام کا حوالہ اس خاتون نے دیا ہے اس پروگرام میں عمران خان پر حملے کی کوئی ترغیب والا فقرہ شامل نہیں ہے، جیسا کہ اس نے شیریں مزاری نے الزام لگایا ہے۔ اس میں اپوزیشن کے منصوبے اور ارادے ہیں، اور وہ سیاسی جو ڈکشن ہوتا ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے، مثلا جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہم وزیر اعظم کو نہیں چھوڑیں گے، اس طرح کا فکر ہے کہ اپوزیشن عمران خان کو نہیں چھوڑے گی۔ تو یہ تو ایک سیاسی فکرہ ہے، اور اس میں تشدد کہاں ٹپکتا ہے؟ تو شیریں مزاری نے جو تشدد کی ترغیب دی ہے، پی ٹی آئی کے کارکن اس سے شہد پا کر کوئی بھی واردات کر سکتے ہیں، اور یہ تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا خمیر کرپشن، بے ایمانی، جھوٹ اور تشدد سے بنا ہے۔ اس کا وجود جو ہے اس خمیر سے اٹھا ہے، جس میں یہ 4 عناصر ہیں، یعنی تشدد، جھوٹ اور فریب اور کرپشن۔ تو اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2014 سے آپ شروع ہو جائیے، اس سے پہلے بھی ان کے کئی ویڈیوز موجود ہیں، عمران خان کی بھی اور پارٹی کے رہنماؤں کی بھی، لیکن خاص طور پر 2014 کے بعد سے واقعات کا آپ دیکھیے تو یہ عمران خان تھا جس نے پارلیمنٹ پر حملہ کرایا، جس نے سپریم کورٹ پر حملہ کرایا، اور جس نے ٹی وی پر قبضہ کرایا، جس کی اطلاع موجودہ صدر، کیا نام ہے اس کا، وہ دندان ساز ہے، اس نے عمران خان کو ٹیلی فون پر دی کہ سر ہم نے ٹی وی اسٹیشن پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو عمران خان نے اس کو شاباش دی کہ یہ تو اچھی بات ہے، اچھا ہوا۔ اور پھر یہ وہی عمران خان تھا جس نے کہا تھا کہ میں پولیس افسروں کو جو لاٹھی چارج کریں گے اپنے ہاتھ سے پھانسیاں دوں گا۔ ایک سینئر پولیس افسر عصمت اللہ جریجو کو تو یہ تقریباً انہوں نے اپنی دانست میں مار ہی ڈالا تھا، اور ان کے جو وزیر ہے وہ جو شیخ رشید ہے، جس کو اس نے کہا تھا کہ میں اس کو اپنا چپراسی بھی نہ رکھوں، پھر وزیر بنا دیا۔ اس شیخ رشید کی 10 تقریریں موجود ہیں کہ اس پارلیمنٹ کو آگ لگا دو، تباہ کر دو، جلا دو، اور پھر رائے پر حملہ کر دو، یہ جاتی محل کے محل گرا دو، آگ لگا دو۔ ان کا ایک لیڈر تھا نعیم الحق، اس نے ٹی وی پروگرام میں اپنے مخالف کی جب وہ دلیل کا سامنا نہ کر سکا تو اس نے اپنے مخالف دانیال عزیز کو تھپڑ رسید کر دیا تھا آن کیمرہ۔ اس طرح ان کا ایک اور لیڈر ہے فیصل وابڈا، جس کی لندن میں بے شمار جائیدادیں ہیں اور پاکستان میں بھی بے شمار جائیدادیں ہیں، لیکن اس کے خلاف ناجائز اثاثوں یا آمدنی سے زیادہ اثاثوں کا کیس چلانے کی کسی ادارے میں ہمت ہی نہیں ہے۔ اس نے ٹی وی پر 3 سے 4 مرتبہ یہ کہا کہ ہمارے جو مخالفت کر رہے ہیں ان میں سے ان کے 5000 افراد کو سرے عام پھانسی دے دی جائے۔ یہ بات اس نے ایک مرتبہ نہیں کہی، کئی مرتبہ کہی۔ اور یہ جو حال ہی میں گلگت بلتستان کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رانا شمیم کا جب بیان حلفی سامنے آیا تو اس نے اسے گالیاں دی اور کہا کہ اسے الٹا لٹکا دیا جائے، منہ کالا کر کے الٹا لٹکا دیا جائے۔ تو ان کے تشدد کے بے شمار عملی واقعات ہیں۔ سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، کی عمارت پر حملہ ہوا، پارلیمنٹ کی عمارت پر حملہ ہوا، ٹی وی کی عمارت پر حملہ ہوا، پولیس افسروں پر حملہ ہوا، کئی پولیس والے انہوں نے بری طرح زخمی کیے، 1-2 کی تو جان بھی چلی گئی، لیکن ان کے خلاف کہیں کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ کوئی مقدمہ آگے بڑھا، نہ کسی نے کوئی نوٹس لیا، نہ کوئی کارروائی چلی۔ تو یہ تشدد آمیز پارٹی ہے، اور یہ چونکہ اب اپنے آخری دن گن رہی ہے، اس لیے مایوسی کے عالم میں اس طرح کے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن ان دھمکیوں کو سنجیدگی سے لینے کی اس لیے ضرورت ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا ہر طرح کے تشدد کا تو وہ یہ عمران خان کا دور ہے۔ ان 3 سالوں میں کتنے صحافیوں کو مارا پیٹا گیا، کتنے صحافیوں کو لاپتہ کیا گیا جو بعد میں پھر عوامی دباؤ پر بازیاب ہوئے، اور کتنے صحافیوں کو جن کی تعداد سینکڑوں میں بنتی ہے، جونیئر صحافی وہ بھی اور جو سینئر ہیں وہ بھی، جن کو اس نے عمران خان نے نوکریوں سے برطرف کرایا۔ تو یہ ایک شرمناک حد تک ایک شفاف قسم کی حکومت ہے جو
انسانی حقوق تو اس کے لیے ایک اجنبی چیز ہے جو انسانوں کے لیے ذرا سا بھی رحم کا جذبہ نہیں رکھتی، بلکہ بے رحمی سے انہیں ہلاک کر دینے یا صاف کر دینے یا ہر رستے سے ہٹا دینے کے تھیوری پر یقین رکھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی پاکستان کے دن اتنے بھی زیادہ برے نہیں آئے کہ عمران خان کو اپنے عزائم کی تکمیل کا کوئی موقع مل سکے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ وہ صاف طور پر پاکستان میں شمالی کوریا کی طرز کا نظام لانا چاہتا ہے، جس کا وہ بار بار اظہار کر چکا ہے، جس میں سیاسی مخالفوں کو قید نہیں کیا جاتا، گولی ماری جاتی ہے۔ اور شمالی کوریا میں ایسے افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے جن کو سیاسی اختلاف کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا، پھانسیاں دے دے گی۔ عمران خان وہی کچھ چاہتا ہے، اور اسی حوالے سے یہ کبھی چین کا نظام لانے کی بات کرتا ہے، کبھی سعودی عرب کا نظام لانے کی بات کرتا ہے، کیونکہ چین اور سعودی عرب میں بھی سیاسی اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے قانون کے تحت۔ بلکہ اس نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ سعودی عرب میں جو حکومت پر تنقید کرتا ہے سیدھا جیل جاتا ہے، تو یہاں تو پاکستان کی ٹی وی چینلز پر میری حکومت پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اس کی سوچ ہے جمہوری، جس کو وہ جمہوری سوچ کہتا ہے۔ یہ دراصل فاشسٹ سوچ ہے، اور اس سوچ کا یہ کیا کہتے ہیں کہ نیو جنریشن کا ماڈل ہے جو اس کے پیش نظر ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کی اس طرح ہمت نہیں ہو رہی، اس طرح توفیق نہیں ہو رہی جس طرح وہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اب تو خیر معاملات اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے تبدیلی میں، تو اس کی وجہ اپوزیشن کی کمزوری ہے، اپوزیشن کی سستی ہے، اور اس سے زیادہ وہ سودے بازی ہے جو مکمل نہیں ہو رہی، کیونکہ اس میں دونوں طرف سے جو شرطیں ہیں وہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کو اس طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال اس سودے بازی پر کام جاری ہے، گفتگو بھی جاری ہے، گفتگو میں کوئی خلل نہیں آیا۔ پچھلے ہفتے بھی لندن میں مذاکرات ہوئے ہیں فریقین سے مراد کیا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے، لیکن یہ ایسی کوئی بات کہ بھی بریک تھرو ہو گیا ابھی نہیں کہا جا سکتا۔ معاملہ کچھ آگے بڑھا ہے، لیکن اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھا جس کو ہم کہہ سکیں کہ حتمی سمجھوتا ہو گیا، جس طرح کے بعض حضرات یہ خبر دے رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے۔ صحیح اطلاع یہ ہے کہ ڈیل ابھی نہیں ہوئی، ابھی سودے بازی کے مرحلے میں بہت ساری چیزیں باقی ہیں۔ وہ کتنی دیر لگتی ہے، چاہے تو اس میں زیادہ عرصہ لگ جائے اور چاہے تو چند دنوں میں معاملہ نمٹ جائے، لیکن اب عمران خان کی جو اس فاشسٹ سوچ ہے اس کے آگے روک لگانے کے لیے اپوزیشن کو کچھ کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اپوزیشن کچھ کرے گی۔ اپوزیشن ایک بالکل اکیڈمک قسم کی سرگرمیاں کر رہی ہے، اور اس کی تازہ مثال شہباز شریف کا وہ خط ہے جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ ڈسکا میں جو دھاندلیاں ہوئی وہ ثابت ہو چکی ہیں، حکومتی مشینری کو جس طرح حکومت نے استعمال کیا اور ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، تو اب آپ کو چاہیے کہ ان ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ اس طرح کے مطالبات خطوط کے ذریعے نہیں کیے جاتے، اس طرح کے مطالبات کے لیے جلسے جلوس درکار ہوتے ہیں، اور جلسے جلوس سے اپوزیشن ڈری ہوئی ہے۔ اپوزیشن سے میری مراد یہاں مسلم لیگ نون ہے۔ جے یو آئی اپنی سطح پر جلسے جلوس کر رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ جلسوں کا نام سن کر ہی کرنی کرتر آ جاتی ہے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن سے یہ خط لکھنا اس لیے فائدہ مند نہیں ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو جتنی جرت دکھانی تھی اصولی طور پر وہ دکھا چکا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں جائے گا۔ اگر اس سے زیادہ جانے کی اس کی استطاعت ہوتی تو وہ فارن فنڈنگ کیس جو 7 سال سے لٹکا ہوا ہے اس کا کوئی فیصلہ سنا دیتا، فیصل بابڈا کی شہریت کا فیصلہ سنا دیتا، وہ بھی 3 سال سے معاملہ لٹکا ہوا ہے، ناقابل تردید ثبوت اس کی دوہری شہریت کے آ گئے، بلکہ اس کے اپنا جو بیان ہے اس کو اگر ترجمہ کیا ہے تو وہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں میری دوہری شہریت ہے، اور اس نے اسی لیے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی کیونکہ متعلقہ فورم سے اسے یہ اطلاع ملی تھی کہ کارروائی ہونے والی ہے، تو لیکن کارروائی نہیں ہوئی۔ تو شہباز شریف صاحب سے بھی گزارش ہے کہ یہ خطوط لکھنے اور ٹویٹ کرنے سے اپوزیشن کی سیاست کرنے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس سے مسلم لیگ بھی کمزور ہو رہی ہے، اس سے اپوزیشن بھی کمزور ہو رہی ہے، اور عوام کی مایوسی مسلم لیگ سے بڑھ رہی ہے، جبکہ صورتحال عوامی سطح پر یہ ہے کہ 87% عوام نے عمران خان کی حکومت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ ملک کو نیچے لے کر جا رہی ہے۔ یہ ایک تازہ سروے جو پچھلے ہفتے 3 دن پہلے آیا ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، اور 7% نے خاموشی اختیار کی، یعنی جن کی کوئی رائے نہیں ہے، اور صرف 6% نے کہا کہ عمران خان کی پالیسیاں درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی سپورٹ اب صرف اشرافیہ کی حد تک محدود رہ گئی ہے، جس کے بارے میں میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ 5 سے 10% کے درمیان ہے۔
اور اس اشرافیہ کے علاوہ عوام میں عمران خان کی کوئی حمایت نہیں ہے، اور مسلم لیگ اس سروے پر اترا رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آج الیکشن ہو جائیں تو مسلم لیگ کلین سویپ کرے گی۔ لیکن یہ سروے اپنی جگہ، اگر مسلم لیگ کی یہ جمود والی سیاست، جلسے جلوسوں اور مظاہروں سے گریز کی سیاست اسی طرح جاری رہی تو عوام میں مسلم لیگ کے بارے میں مایوسی کے جذبات بڑھ جائیں گے، جو کہ نہ ملک کے لیے اچھی بات ہوگی نہ مسلم لیگ نون کے لیے۔ ناظرین، یہیں پر میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔